हटाओ और गवर्नमेंट हटाओ की तहरीक का। मैं हुकूमत की नीयत से बड़ा वाकिफ हूँ। मुझे पता होता कि जरदारी साहब इस तरह के आदमी निकलेंगे, मैं मरी में कभी भी उनके साथ समझौता ना करता। शेर बनने का तब वक्त था, अभी नहीं है। तब आप शेर बनते तो हम भी कहते कि आप शेर हैं। अब नहीं ना, अब आप हुकूमतों में हैं। एक तरफ से आप आटा चोरी कर रहे हैं, एक तरफ से आप कुछ और चोरी कर रहे हैं, मिलें लग रही हैं, मुर्गी खाने के फैक्ट्रियां लग रही हैं, और आपको तकलीफ है। आप तो जेल नहीं काट सकते। आपका तो सियासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, यहाँ हल किसी के पास नहीं है, अलबत्ता तनकीद करना जो है वो सब अपना हक समझते हैं, शायद मेरे समेत। आज जो कुछ शहर कराची में हुआ, उसके साथ लाहौर में हुआ, दीगर जगह पे हुआ, ये पिछले काफ़ी अरसे से हो रहा है, लेकिन आज मेरे ख्याल से मुजाहिरों का दिन था। पानी के लिए, बिजली के लिए लोग तरसते रहे, तड़पते रहे, घंटों तक उन्होंने तमाम जो ट्रैफिक है उसका निज़ाम दरम भरम कर दिया। यहाँ तक कि लोग अपने दफातर में फंसे रहे और वहाँ पर उनके ऊपर आंसू गैस और उसके अलावा शेलिंग करके मुश्तइल अफराद को हटाने की कोशिश की, और ये शाम से ये सिलसिला जो है ये चलता रहा। शाम से हम यही कुछ देख रहे हैं, यही सूरत हाल हमने कराची के हर जगह देखी। जहाँ जलाओ घेराव नहीं हो रहा था, पाकिस्तान की आवाम सरापा एहतजाज नहीं थी, वो भी सिर्फ पानी और बिजली के लिए। वहाँ पर जो कसर रह गई थी बाकी, वो उन पार्टीज़ ने पूरी कर दी जिन्होंने इलेक्शन की गाड़ी में बैठना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अब धरनों की सियासत करना वो समझते हैं कि बेहतर है। बहरहाल इन धरनों से पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है? दूसरी बात ये कि पानी और बिजली जैसी सहूलियत जो है वो भी अगर हुकूमत वक्त मुयसर ना कर सके तो इस पर अगर तनकीद की जाए या आवाज़ उठाए या आवाम पूछे तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी कबाहत की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ख़राब कर दिया गया है और किसी को नहीं पता कि इसे ठीक कैसे करना है, क्योंकि सिवाय तनकीद के अब हमें हल की बात करनी होगी, और अगर किसी के पास हल है तो वो हमें बताए कि इसको कैसे ठीक किया जाएगा। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमें आज एक बहुत एक्सटेंसिव पैनल ज्वाइन कर रहे हैं नाज़रीन, उन सबसे पूछेंगे कि वो तनकीद ही करते रहते हैं, धरने, जलसे, जुलूस, इसके अलावा भी उनके पास कुछ है या नहीं है। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ। ब्रेक में ये क्या बात कर रहे थे आज मैं आपको ये भी बता दूंगी। कौन से वाले शख्स बात कर रहे थे, इससे पता चलता है कितने सीरियस है पाकिस्तान की सियासत में, जहां जलाओ घिराओ हो रहा हो। इन्होंने कहा आज जैस्मीन जो भी सवाल करेगी उसका गाने में जवाब देंगे। बहरहाल नईमुल हक साहब सदर हैं तहरीक इंसाफ सिंध के, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। शजील मेमन साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कॉमेंट शजील साहब ने नहीं, नईमुल हक साहब ने दिया था, तो आज मैं इनसे गाने ही सुनूंगी। अब चलते हैं अपने दूसरे एक्सटेंसिव पैनल की तरफ। फरीद पराचा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही सीनियर रहनुमा है, जमात इस्लामी के सीनियर लीडर हैं। वेरी ग्रेटफुल फरीद पराचा साहब फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम। और सिद्दीकुल फारूक साहब के लिए भी बिल्कुल इसी तरह का तारुफ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बहुत ही मारूफ शख्सियात में से भी हैं, इसलिए क्योंकि जब भी बात करते हैं एटलीस्ट नॉलेज के साथ करते हैं। सो वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं से गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे ये बता दीजिए, तनकीद जैसे मैंने कहा शायद हमने अपना हक समझ लिया है, हम बहरहाल करते हैं, लेकिन सियासत में इस वक्त आप समझते हैं कोई भी सियासत से बाहर है, मां सिवाय उनके जिन्होंने शायद इलेक्शन नहीं लड़ा, और वो भी किसी न किसी तरह सियासत तो कर रहे हैं ना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मिन, आप की ऑब्जर्वेशन, आपका मुशाहिदा बहुत दुरुस्त है। सियासत बुनियादी तौर पर तो खिदमत का ही नाम है, और मेरा ख्याल है जो लोग भी सियासत करना चाहते हैं, पाकिस्तान में क़ायद आज़म अलैहि रहमत ने जो बुनियाद कायम की, सच की, कानून की, आइन की, ईसार की, ज़ाती तौर पर भी उन्होंने कुर्बानी दी, और 1 रुपया तनख्वाह वो लेते थे। तो मैं समझता हूँ उस बुनियाद पर अगर हम आगे बढ़ें और यहाँ इदारे बन जाएं तो ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शनों का बाइकाट
الا یہ کہ سارے مل کے اگر کوئی ایسی صورت ہو بائیکاٹ کریں اور اس کو بالکل یعنی بھگا دیں اپنے اس بائیکاٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بہت سے لوگ جو ہیں وہ الیکشن لڑیں اور ایک دو نہ لڑیں اور پھر اس کا جو آمر ہے اس کا اگر مقصد پورا ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم نے تو الیکشن لڑا تھا. نہیں میں آپ کو تو کہہ رہی نہیں نا، میں خالی آپ سے ایک یہ شارٹ کوسچن پہلے میں سب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں آج جو ڈیبیٹ ہے اس کی طرف آؤں گی. جو جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس کوئی حل تو ہوگا نا obviously. میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ اس بات رک جائیں، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ آپ حکومت کا ایک وائٹل حصہ ہیں؟ جی ہم مرکزی حکومت کا تو حصہ نہیں ہے، لیکن پنجاب میں حکومت ہم اس وقت ماشاءاللہ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل کر رہے ہیں. اور پنجاب میرے خیال سے کوئی 70% پاکستان ہے، جہاں میری اطلاعات کے مطابق دودھ اور نہر کی شہریں اب جو نہریں ہیں وہ ابھی نہریں بہ رہی ہیں. بہ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی میں آپ سے عرض کروں گا، کراچی بھی بھیج دیجیے گا، یہاں پانی نہیں ہے. مجھے ایک منٹ دیجیے. نہیں آپ رک جائیں سر، رک جائیں. اوکے پھر اس کے بعد ڈسکشن میں فرید پراچا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کے یہ سوال کا جواب تو میں دے دوں نا، پھر یہ تو سوال آپ کا یہی رہ گیا. مجھے رک جائیں، چند سیکنڈ دیں. رکے دیکھیے مرکزی حکومت کا جو بجٹ ہے وہ ہے 3200 ارب روپے، تو پنجاب کا بجٹ ہے 700 ارب روپے. اسی طرح صوبوں کا حساب ہے، صوبوں کے پاس تو کم پیسے ہیں. میں نے آپ سے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی 3.25 سال رہی ہے. نہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں. رک جائیں فرید پراچا صاحب، کیا پاکستان کی تمام جماعتیں اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ایکولی رسپانسبل ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام اپنے مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں، اور فی الواقعہ جگہ جگہ جو لوگ باہر نکلتے ہیں تو وہ تنگ آمد بجنگ آمد کی ایک کیفیت میں ہے. لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. جہاں لوڈ شیڈنگ ہو، جہاں بجلی نہ ہو، جہاں پانی نہ ہو، جہاں لوگوں کو ضروریات زندگی نہ ملیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تنقید ہو رہی ہے تو تنقید تو ہونی چاہیے. تنقید ہی ہوگی تو تبھی تو. حکومت میں ہے یا نہیں ہے، پہلے اس کا جواب دیجئے. جی کون جی؟ میں نے کہا ساری جماعتیں حکومت میں ہے یا نہیں ہے اپنے مفاد کے لیے. جی ساری حکومت میں ہے، سب جواب دے ہیں، سوائے یہ کہ جو لوگ اس وقت باہر ہیں، جو لوگوں کے کئی آواز اور ترجمان بنے ہوئے ہیں. آپ نے مسائل کے حل کی بات کی ہے، آج میں حل بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا. اس لیے کہ یہ بات ایک سیکنڈ میں اب ذرا ان دو پارٹیسپنٹ سے بھی ان کا موقف لے لوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایکولی ان کے ساتھ داری پارٹیز رسپانسبل ہیں، پھر حل پہ بات کرتے ہیں. شوت تنقید ہوتی ہے پیپلز پارٹی پہ، ٹھیک ہے، بیکاز میجورٹی ہولڈر ہیں آپ، وفاق کی حکومت ہے آپ کی، تو سارا کا سارا ملبہ آپ کے اوپر گرتا ہے. میں خالی آپ سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ نے بیسکس بگاڑ دی ہیں. اب آپ سے میری مراد یہ ہے کہ کیا آپ بھی ایکولی رسپانسبل دوسرے جماعتوں کو سمجھتے ہیں یا سارا ملبہ آپ کا اکیلے کا کارا دھر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسمین صاحبہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایشوز ہیں جو اس وقت جو ہم فیس کر رہے ہیں، جو آج آپ نے خاص طور پہ جو ٹاپک رکھا تھا پانی اور بجلی کا، بالکل یہ جینوین ایشوز ہیں. اور میں اس کو مانتا بھی ہوں کہ یہ ایشوز عوام ایک کو حق سمجھتی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو مہیا کریں اور عوام جو ہے وہ احتجاج نہ کریں. لیکن میں کیونکہ کافی ٹاک شوز میں اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں، اگر ہم کنسٹرکٹیو کسی تنقید پہ یا اس طرح کی چیز پہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اس ڈسکشن پہ جائیں جس سے ہم پبلک کو ریلیف دے سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر آج بجلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب نے کہا بجلی نہیں ہے، لیکن ساری پہلے یہ بتاتے ساری پارٹیز گورنمنٹ میں ہیں یا خالی آپ ہیں؟ دیکھیں جو پارٹی اس وقت پاکستان میں جو پارٹیز جنہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا آلموسٹ سب گورنمنٹ میں، آلموسٹ سب گورنمنٹ میں. جی ٹھیک. اور اگر ریسپانسبل اگر ہم ہیں جتنا ہے اتنے وہ بھی ہیں، جتنے ہم ریسپانسبل اچھائی کے ہیں اتنے وہ بھی اچھائی کے ریسپانسبل ہیں، جتنے ہم برائی کے ریسپانسبل ہیں اتنے وہ بھی ایکولی ریسپانسبل ہیں. ایشوز جو ہیں، اگر ایشوز پہ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں، میں ایشوز پہ پوچھوں گی. ایک سیکنڈ، I'll come right back to you. اور پھر میں سب سے ایشوز پہ پوچھوں گی کہ اب تک آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہے جس نے فلور آف دا ہاؤس پہ پروونشل یا نیشنل اسمبلی پہ حل پیش کیا ہو. نعیم الحق صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الیکشن نہیں لڑے، الیکشن کے باہر یہ جو دھرنے ہیں، جو موومنٹ آپ چلا رہے ہیں، آؤ حکومت گراؤ، پھر کیا کر لیں گے؟ حکومت گرانے کے بعد کون آ جائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام جو ہے یہ دم توڑ رہا ہے. جمہوری نظام جو موجودہ نظام اس ملک میں رائج ہے یہ دم توڑ رہا ہے، کیونکہ اس نظام میں عوام کے مسائل حل ہو نہیں پا رہے. حالانکہ حکومت کی ذمہ داری ہے، مگر میں سمجھتا ہوں حکومت بھی مجبور ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. IMF ایگریمنٹ، وسائل کی کمی، کرپشن، لا اینڈ آرڈر. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ نظام میں جو حکومت ہے، حکومت کے جو اور ان کے پارٹنر ہیں،
وہ پاکستان کے یا پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہیں گے، اس کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں اس نظام کی بساط کو مکمل طور پر الٹنا پڑے گا، ایک نیا نظام جس کو عوام کی اور تمام قائدین تمام جماعتوں کی حمایت حاصل ہو، ایسا نظام لانے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے وہ نظام؟ وہ نظام اس میں لمبا چوڑا میں 1 گھنٹے تک بول سکتا ہوں اس نظام پہ۔ ہماری پارٹی ایک بڑا انقلابی منشور بہت جلد اناؤنس کر رہی ہے، فلاحی ریاست کا تصور ہے، جس میں حکومت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں عوام کی فلاح اور بہبود کے حوالے سے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں، نہیں بالکل نہیں۔ عوام نہیں، جمہوریت ہوگی، بساط لپیٹ دی جائے، بساط اس نظام کی، کیونکہ یہ فیل ہو چکے ہیں، یہ فیل ہو چکا ہے۔ اور یہ نظام 73 میں جب بھٹو صاحب نے آئین بنایا تھا، اس کے بعد پھر ملٹری ڈکٹیٹرز آئے، انہوں نے خراب کیا، پھر پہ در پہ گورنمنٹ آئی، انہوں نے خراب کیا۔ اب جو اس وقت جس شکل میں آیا ہے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ حکومت نے اور لوگوں کو ساتھ لے کے 18th امینڈمنٹ وغیرہ لے کے آئی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت کو اس نظام کی جو کمزوری ہے یا جو یہ گل سڑ کر جس حد تک خراب ہو چکا ہے، شاید اس حکومت کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ شرجیل صاحب اب حل کی طرف آتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ نظام ہی خراب ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے، گل سڑ چکا ہے، کوئی نیا نظام لے کے آئیں گے۔ آر یو اویئر کہ وہ نیا نظام کیا ہوگا، یا کین یو کنسیپشلائز کہ وہ نیا نظام کیا ہوگا؟ میں تو نہیں، جو یہ نظام انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا کہ کس قسم کا نظام چاہ رہے ہیں، یا وہ نظام چاہ رہے ہیں کہ پھر پرویز مشرف کی صورت میں آئے جس کو پھر ہم ریفرنڈم میں الیکٹ کروائیں۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، ہم نہیں چاہیں گے پرویز مشرف۔ اچھا خیر، بات یہ ہے جسمین صاحب کہ میں اس وقت تنقید شخصیتوں پہ نہیں کروں گا، ان کی پریویس پریکٹسز پہ نہیں کروں گا، اور میں کافی دلائل دے سکتا ہوں کہ اس سے پہلے پریویس کس کا کیا رول رہا ہے اور آج کیا ہے۔ ٹھیک، بات سسٹم کیا رول رہا ہے ویسے بتا دیں؟ نہیں، میں اس پہ نہیں آنا، نہیں میں تھوڑا پوچھنا کس کے رول کی بات کر رہے ہیں؟ اگر عمران خان صاحب آج اگر حکومت گرانے کی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کی عوام تو یہ پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ یہ تحریک مشرف کے دور میں کیوں نہیں انہوں نے چلائی کہ مشرف کی حکومت گرائی جائے، جس نے 8 سال اقتدار میں رہا، جس میں اس نے اکبر بگٹی کو شہید کیا، جس میں اس نے لال مسجد کا واقعہ کیا۔ جو آج ہم جس چیزوں کو بھگت رہے ہیں اس کا میرے خیال سے 50% جو ہے وہ ہم اس کو کریڈٹ پرویز مشرف صاحب کو بھی دیں گے کہ جو آج چیلنجز ہیں ان کی وجہ سے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج ہم مین جس ایشو پہ بیٹھے ہیں دیٹ از الیکٹریسٹی اینڈ پانی بھی ریلیٹڈ ہے الیکٹریسٹی سے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں نہیں ہوئے، ہم کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیزیں کس نے بند کی، کس وجہ سے بند کی، کیا ان کی انٹینشن تھی اور گورنمنٹ کیا کری۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بھی بتانے کے لیے تیار ہوں۔ بات یہ کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے، میں یہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، تھرکول کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اس پروجیکٹ کو سٹاپ کیا گیا؟ کس نے سٹاپ کیا؟ کے ٹی بندر کا پروگرام شروع کیا، وہ سٹاپ کیا کس نے کیا؟ میاں نواز شریف صاحب نے کیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ وزیر اعظم تھی اس وقت، محترمہ نے سٹارٹ کر لیا تھا پروجیکٹ۔ جو ہر پروجیکٹ کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کیا جاتا ہے اس کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، 7-8 سال چاہیے، پہلے فیزیبلٹیز بنتی ہیں، پھر جب کام شروع ہوتا ہے، گراؤنڈ ورک شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے بند کیا، میں ابھی ان پہ تنقید بھی نہیں کرتا، چلیں ٹھیک ہے، ہم ماضی کو، وہ ہمارا ماضی بھلا چکے ہیں، ہم ان کا ماضی بھلا چکے ہیں۔ وہ تو نہیں بھلا چکے آپ کا ماضی، وہ نہ بھلا چکے ہوں گے، لیکن ہم تو ریکنسیلیشن پالیسی پہ آج بھی چل رہے ہیں۔ بات یہ کہ انہوں نے پروجیکٹ کو آ کے بند کیا اتنا سال جتنا بھی آج، اور میں آپ کو تھرکول کا بتاؤں، اگر اس کو ہم سٹارٹ کرتے تو 200 سال تک ہم الیکٹریسٹی ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن پہ ہوتے، ہماری اپنی انڈسٹریز گرو رہی۔ پلیز لیٹ می کمپلیٹ۔ 4 سال اس حکومت کو اور 8 سال مشرف کی حکومت کو، اور آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف کا صاحب کا دور، کوئی حل تو اب بھی میں بتا رہا ہوں حل ہے نا، یہ نہیں کہ گورنمنٹ سو رہی ہے۔